अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में जो अहम बड़े इश्यूज हैं उनमें पहला बड़ा इशू है मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का, जिसके अंदर वज़ीर आला का इंतखाब, पंजाब असम्बली को चलाना जो है वो मुश्किल हुआ। एक आईनी बहरान सामने रहा। पंजाब की वज़ारत आला का तनाज़ा है कि हल होकर नहीं दे रहा। 16 अप्रैल को जो तनाज़ा शुरू हुआ था वो चलते चलते आज इस नहज पर पहुंचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो मसला हल हुआ है। 22 जुलाई की तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होने हैं और उस वक्त तक तकरीबन ये जो 20 नशस्तें हैं इनकी ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आ चुके होंगे, नोटिफाई हो चुके होंगे और उसके बाद हमारे सामने वज़ीर आला का इंतखाब होगा। दोनों उम्मीदवारों ने, दोनों जो जमातें थी उन्होंने इत्तफाक किया है इसके ऊपर, हुकूमत की तरफ से भी और काफ लीग तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। फरीकैन का इत्तफाक राय होने के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नए इंतखाबात तक हमजा शहबाज को ही वजीर आला रहने का कहा है कि वो वजीर आला रहेंगे जब तक। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया था जिसमें अदालत आलिया ने कहा था कि ज़ाहिर है आज शाम 4 बजे यानी पंजाब की वजारत आला के लिए 16 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में डाले गए वोटों की जो दोबारा गिनती थी उसका फैसला दिया था, जिसमें पीटीआई के 25 मुनरिफ अरकान को शामिल ना करने की हिदायत की गई थी, रन ऑफ जिसको कहते हैं, जिसमें ये फैसला होना था आगे जाके। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने। वो चैलेंज करने के बाद आज जो नतीजा निकला है वो हमने आपके अभी सामने रखा है। दूसरा बड़ा इशू है पेट्रोलियम मसनूआत का। पेट्रोलियम मसनूआत में फिर 14 रुपए 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब 250 रुपए का पेट्रोल जो है 1 लीटर मिलेगा और ये गरीब आवाम जो पहले से ही पिसी हुई है ये पेट्रोल डलवाएगी। इस इजाफे के बाद जो है वो पेट्रोलियम लेवी के जो पैसे हुकूमत ने बढ़ाने थे 50 रुपए, उसके भी 10 रुपए जो है वो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बढ़ा दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से। तीसरा बड़ा इशू है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से महंगाई का असर आएगा, 21.3% जो है वो महंगाई का रेशो सामने आ रहा है जून के महीने में 13.8% से बढ़कर। और आज से जो कीमतें बढ़ी हैं उसके असरात अब अगले महीने हमें जो है वो नजर आएंगे, शायद इससे भी ज्यादा, शायद नहीं बल्कि यकीनन इससे ज्यादा महंगाई होगी। इन हालात में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, जलसे भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब जो है वो लीड करेंगे पिंडी से इस्लामाबाद तक, परेड ग्राउंड तक, फिर जलसे की भी बात हो रही है। तो इन तमाम मामलात पर हमने आज बात करने के लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, और हमने जो है वो पेट्रोलियम वाले मसले पर, महंगाई के मसले पर जो है मिफ्ता इस्माइल साहब को भी कांटेक्ट किया, मुस्लिम लीग नवाज के वजीर ख़जाना, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फवाद साहब, ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था, कुछ आप क्या हासिल कर सकें इस फैसले से, जरा पहले मुझे ये समझाइएगा। देखिए, इसमें ना एक चीज तो मैं आपको वाज़ेह करूं, आपने अपने जैसा इंट्रो में कहा ना कि इसका कोई सोल्यूशन जो है वो हो गया है, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो जैसा चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद भी ऑब्जर्व किया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब इस तरह के मसाइल हैं तो उसका वाहिद हल तो इलेक्शंस है। अल्टीमेटली आपने जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक पेमेंट लग गया है और उससे एक टेम्परेरी जो आजकल में झगड़े बढ़े हुए थे वो थोड़े सारे शायद कम हो और हम एक इंटरम समझ रहे हैं या एक आखिर में, क्योंकि देखो ना अभी अगर ये 10 सीटें हैं, 20 सीटें हैं जिस पे इलेक्शन होने हैं, अगर इन 20 सीटों के ऊपर कोई आ भी जाएगा तो जो अगर हमारी हुकूमत भी बनेगी तो 2-3-4 वोटों पे बनेगी, और अगर नून की हुकूमत बनती है वो भी 2-4 वोटों में बनी है, तो बड़ी कमजोर हुकूमत होगी और ये सस्टेनेबल इतनी लंबी में नहीं होगी। ये है कि हमारी हुकूमत बन जाए तो फिर हम कोशिश कर लेंगे कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकें। अच्छा, अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं ना। जब आप ये बात कहते हैं तो आज जो सुप्रीम, मैं अभी आता हूं इस तरफ, जरा तफसील से इस पर बात करनी है फैसले पर। आप कहते हैं जनरल इलेक्शन ही मसले का हल है, ये अब आपका एक सियासी स्लोगन भी है और आप समझते हैं ये नीड ऑफ द आर भी है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका राइट है कि वो ये समझे कि जब तक जनरल इलेक्शन पे नहीं जाएंगे तो ये तमाम चीजें सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट हैं। लेकिन आज जो हुआ है अदालत के अंदर, आप हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में आपके वकीलों का स्टांस कुछ और था, इमरान खान साहब का कल कॉन्फ्रेंस जो की उन्होंने उसमें कुछ और था, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबर अवान साहब का मौकिफ कुछ और था। तो इससे यह पता चलता है कि कंफ्यूजन तो खुद आपके अपने रैंक्स के अंदर भी है
کہ آپ جنرل الیکشن کا نعرہ لگانے کے علاوہ فی الحال آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ اسٹریٹجی نہیں ہے ان ایشوز سے نمٹنے کی؟ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ مطلب آپ کو کل آپ کو یسٹرڈے پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہ سولوشن دے گی؟ نہیں، لیکن آپ نے جب یہ کہا ہائی کورٹ کے اندر ٹائم نہیں مانگا، پتا تھا تو ہمیں الہام تو نہیں ہو گیا نا؟ نہیں، لیکن آپ نے سپریم کورٹ نے ایک سولوشن رکھا آپ کے سامنے، آپ نے اسی وقت ہی پوچھنا ہے نا کہ یہ سپریم کورٹ نے 2 سولوشن دیے. انہوں نے کہا دیکھیں جی، یا تو ہم 72 گھنٹوں میں الیکشن کروا دیتے ہیں اور ہم حمزہ کو ہٹا کے کوئی نیا چیف منسٹر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، وہ گورنر کو کہہ دیتے ہیں وہ لگا دے گا، یا آپ جو ہے وہ اگر دیکھیں فواد صاحب، آپ بھی وکیل ہیں، 21 دنوں میں آپ کے بڑے بڑے وکیل، آپ کے بڑے بڑے وکیل کر لیں بات کر لیں. 21 دنوں تک انہوں نے کہا کہ اگر آپ حمزہ کو مان جائیں، یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل بحث تو نہیں تھی نا، یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ ایک سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے اور اعجاز الاحسن صاحب یا مندو خیل صاحب وہ ایک سٹیٹسمین کے طور کے اوپر ایک انہوں نے کمپرومائز کی جو ہے وہ کوشش کی، کانسٹیٹیوشنل یا لیگل تو بحث نہیں تھی. اوکے، دیکھیں آپ بھی وکیل ہیں، آپ کے بڑے پائے کے وکیل جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، یہ قانونی نقطے تو ان کو اس کی سمجھ تھی، آپ نے ایک کورٹ میں ٹائم نہیں مانگا. ایک قانونی نقطہ تھا ہی نہیں. سر میں بتاتا ہوں نا، ذرا مجھے سوال تو کرنے دیں نا. گزارش یہ ہے کہ کل خان صاحب نے کہا ہمارے لوگ حج پہ جائیں گے، گئے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، وہ کیسے پیش ہوں گے. اس سے پہلے آج جب بابر اعوان صاحب نے 1 ہفتے کی ڈیٹ مانگی تو 1 ہفتے بعد تو نہ کسی نے حج سے واپس آنا ہے اور نہ ہی جو ہے جب تک بائی الیکشن ہونا تھا، تو کیسے آپ جو ہے وہ 1 ہفتے کا ٹائم مانگ رہے تھے اس سارے معاملے کے لیے؟ وہ اس لیے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے آبزرو کیا کہ یہ باہر سے آنے والوں کا انتظار نہیں کر سکتے ہم، جو ملک کے اندر لوگ دور دراز علاقوں سے چونکہ آنا ہے تو اس کے مطابق ٹائم دیں. اس کا انہوں نے جواب دیا. تو پھر خان صاحب 1 ہفتے کا کیوں کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے میں نہیں ہو سکتا یہ سب؟ تو ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا، ہم تو ریزنیبل ٹائم ہے. اب ریزنیبل ٹائم کی انٹرپریٹیشن ہماری یہ تھی کہ کم از کم یہ الیکشنز ہونے دیں، اس کے بعد ہو جائے یہ جو بائی الیکشنز ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ اعجاز الاحسن صاحب نے آبزرویشن دی کہ نہیں، ریزنیبل ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے علاقوں سے لوگ پہنچ جائیں. یہ تو ایک مطلب ریزنیبلنس کی اب کیا ہوگا، ہر شخص کی ایک اپنی ریزنیبلٹی ہوگی. آپ نے باہر آ کر کہا پریس کانفرنس میں کہ یہ کل عدم ہو گیا ہے فیصلہ، اور یہ جو ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہیں. تو کس قانون کے تحت سپریم کورٹ نے جو ہے یہ سپیس دی ان کو کہ وہ 17 جولائی تک اور 22 جولائی تک کنٹینیو کر سکتے؟ یہی تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، جو نوٹیفیکیشن تھا حمزہ شریف کا بطور چیف منسٹر وہ سپریم کورٹ نے نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا. اس کے نتیجے میں کیبنٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد کا جو فیصلہ ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر یا انٹرم چیف منسٹر یا سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر چیف منسٹر کس کو ہونا چاہیے، وہ آئین کا زیادہ ایشو نہیں ہے، وہ کمپرومائز کا ایشو ہے. وہ اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کا اور پی ایم ایل پرویز الہی کا اور حمزہ شہباز کا ایک کمپرومائز ہوا کہ ہم اس کو اپوز نہیں کرتے کہ الیکشن 3 ہفتے آگے لے جائیں، اور آپ اس کو اپوز نہ کریں کہ یہ جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں چیف منسٹر حمزہ ہوگا. تو یہ لیگل سے زیادہ سمجھیں کہ پنچایتی فیصلہ. تو یہ جو آپ اشارہ دیتے ہیں کہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں، تو کیا آپ اسی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کانٹیکس اور تھا نا. وہ تو دیکھیں نا، وہ زیادہ بڑی یہ آج کا تو جیسے فیصلہ ہے، یہ تو ایک ایشو ہے جو سپریم کورٹ کے پاس گیا اور سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا تھا. اور سپریم کورٹ نے پریفر یہ کیا ہے، جو ابھی ایک جو ججز میں جو ٹینڈنسی لگ رہی ہے وہ یہ ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی ہے اور یہاں پہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فیصلے ہوں جو کہ ایک کمپرومائز کے اوپر ہوں، جو پالیٹکس میں بجائے اس کے کہ آپ زیادہ ایک انارکی کی طرف یا ایک دوسرے سے اس پہ جائیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بات جو ہے کانسنٹ کے اوپر آ جائے اور کوئی درمیان کا راستہ نکال لیا جائے. یہ اسی سلسلے میں کی ایک کڑی ہے. ٹھیک ہے، تو فواد صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور حکومت دونوں جو ہے یہ 14 رکنی اتحاد اور آپ جو ہے وہ دونوں مل کر اب اگلے مستقبل کا جو لائے عمل ہے وہ سیاسی جماعتیں خود بیٹھ کے نکالیں کہ عدالتیں بھی تنگ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے معاملات ہمارے پاس کیوں لے کر آتے ہیں، پھر عدالتیں اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہیں تو سخت کامنٹس جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوتے ہیں. اور یہی کیس اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں بھی ہے کہ تمام جماعتیں اپنا مدعا پہلے وہاں لے کے جاتی ہیں،
وہاں پر اپنا رونا دھونا کرتی ہیں، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے تیر اور نشتر برسائے جاتے ہیں. تو ہمارے سیاستدان جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں، وہ یہ حل خود کیوں نہیں نکالتے کہ ان کو ان دونوں اطراف میں نہ جانا پڑے اور اپنے مسئلے کا حل نکالیں سیاسی طور پر؟ ویل آئی وش کہ جتنی معصومیت سے آپ نے سیاستدانوں کو ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے نااہل ہیں کہ سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اتنا یہ سادہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو خود بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ یہ معاملات وہی حل کریں. ایسے نہیں سیاستدان وہاں پہ جاتے. آپ لوگوں کے کیس میں اسٹیبلشمنٹ کو شوق تھا خود آپ کو پاس بلانے کا؟ ہماری ہسٹری میں شوق ہوتا ہے سارا. اچھا بھارت نہیں ذرا اپنے کیس پہ بھی جواب دے دینا، آپ سادگی سے کام نہ لینا. آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کو بیٹھ کے ایک رول آف گیم طے کرنے ہوں گے اور اپنا ایک بات آگے بڑھانی ہوگی. اور میں نے اس سلسلے میں پہلے ہی یہ بات جو ہے وہ کہی ہے، پہلے بھی میں بات کہہ چکا ہوں. الٹیمیٹلی دیکھیں آپ نے الیکشنز کی طرف جانا ہے، الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ حکومت دے، اس کے بعد یہ طے تو جس طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ روز بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ رہی، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پھر انہیں سٹیپس لینے چاہیے نا. اور سٹیپس یہ ہیں کہ وہ سوچیں کہ انہوں نے الیکشن کب کرانے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہم پارلیمنٹ میں واپس جانے کو تیار ہیں جب وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد بیٹھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کب جو ہے آپ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں ایک ہونا چاہیے، ایک کنسنسس ہونا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 17 جولائی کو انتخاب ہونا ہے، آپ کو کم سے کم 15 نشستیں تو لینی ہیں اگر آپ نے وزارت اعلیٰ وہاں پر لینی ہے. مجھے یہ بتائیں کیا امید ہے آپ کو، کتنی آپ نشستیں لے سکتے ہیں، اور اگر نتیجہ آپ کے خلاف آیا تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے اس کو اور خاموش بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے پنجاب میں وہ بائی الیکشن جیت گئے اور وہ اب اپنی حکومت چلائیں؟ میرے خیال ہے 13 نشستیں لینی ہیں، لیکن بات آپ کی صحیح ہے، 15 تو ہونی ہی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ الیکشن کس ماحول میں ہوتا ہے. جس طرح سے آج سپریم کورٹ نے طے کیا ہے، اگر اس میں منیمم انٹرفیئرنس ہوئی گورنمنٹ کی، اگر جو انتظامیہ ہے وہ غیر جانبدار رہی، الیکشن فری اینڈ فیئر ماحول میں ہوئے، تو یقینی طور کے اوپر ہم تسلیم کریں گے. آپ تسلیم کریں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا تو پھر پنجاب میں تو اس کا مطلب وہ ثبوت جائیں گے، تو آپ کی تحریک جو ہے وہ پھر مطلب اوور آل جنرل الیکشن تک ہی یہ معاملہ رہے گا. کیونکہ اصل موٹو جو دکھتا ہے آپ کی تحریک کے پیچھے وہ یہ بھی دکھتا ہے کہ اگر پنجاب میں آپ جیتتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کے پی میں گورنمنٹ، پنجاب میں گورنمنٹ، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں گورنمنٹ، اور اس کے بعد اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں یا اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر اس کا ڈیفرنٹ امپیکٹ ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں وہ اسموتھ چلے گئے تو پھر تو الیکشن ہمیں لگتا ہے کہ لمبا ہو جائے گا، آگے چلا جائے گا کا نہیں. الیکشن جو پنجاب میں بھی اگر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 1-2 نشستوں کی تو ٹوٹل بات ہے، تو کتنا سموتھ ہوگا. الٹیمیٹلی آپ نے الیکشنز کی طرف ہی جانا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم جیت جاتے ہیں پنجاب میں تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے جنرل الیکشنز کروانے کے لیے. تو ہمیں ایک ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم پنجاب میں الیکشن جو ہیں وہ جیت جائیں اور اس کے بعد ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ مہنگائی کا معاملہ اور کل جو احتجاج بھی کرنا ہے تحریک انصاف نے اس پر بھی ذرا بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اب اصل مسئلہ ہے مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ کا جو عوام کا اس وقت جینا محال ہوا ہے، اور حکومت بڑے دھڑلے سے وزیر خزانہ آتے ہیں، وزیر پیٹرولیم آتے ہیں، آ کر پرائسز بڑھا کے چلے جاتے ہیں اور پچھلی حکومت پر یہ الزام ڈال دیتے ہیں. اور پچھلی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ہم تو روک کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آتے کے ساتھ ہی یہ مہنگائی کر دی، ایک ساتھ اتنی مہنگائی کر دی جس کے لیے اب ظاہر آپ لوگوں کی گفتگو بھی سن رہے ہیں کہ کس تکلیف، کس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں. گرمی، لوڈ شیڈنگ اور یہ تمام معاملات. مہنگائی 13 سالوں کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمتوں کا اضافہ، یہ سب ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کا ذمہ دار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت کو ٹھہراتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پھر ذرا یہ سنیے. ہفتوں میں جو ٹینڈر ہم نے جو منگوائے اس میں کئی ٹینڈرز میں بڈز نہیں آئیں، سیلر جو ہیں انہوں نے بڈز ہی فائل نہیں کی. اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اسی طریقے سے اگر کوئی گیس کا ٹینڈر آیا تو $40 پر یونٹ، اور وہ یقیناً ہم نے ایک کانشیس فیصلہ کیا کہ $40 پر یونٹ گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی
کہ ایک تو ہمارا فارن چینج سے بہت خرچ ہوگا اور دوسرا بہت مہنگی بجلی بنے گی. تو ہم نے وہ $40 پر یونٹ گیس خریدنے سے ہم نے. فواد چودھری صاحب، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لانگ ٹرم معاہدے نہیں کیے جس کی بنا پر پرائسز بھی بڑی ہیں اور یہ جو ہے مسئلہ ہمارے سامنے ہمیں درپیش ہے. لیکن یہ تو ایک آج جس طرح حماد اظہر جو ہیں جب انہوں نے اپنا ورژن دیا ہے تو اگر آپ ان کا بھی چلائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج ان کا یہ جو بیان ہے شہباز شریف کا، اس سے مجھے احساس یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ABC بھی نہیں پتا انرجی سیکٹر کا. پہلی بات یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم معاہدہ انہوں نے LNG خریدنے کا کیا تھا وہ تو خود ہی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وہ پورا ہی نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے جب LNG بہت سستی ہوگی تھی تو آپ کو لے لینی چاہیے تھی. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ LNG اس طرح نہیں ہوتا، پہلے ایک بہت بڑے اس کا سٹوریج سسٹمز کریٹ کرنے پڑتے ہیں پھر آپ LNG خریدتے ہیں. آپ کے نئے سٹوریج سسٹم آپ نے بنائی نہیں تھے، سٹوریج سسٹم کا ہی نہیں تھا. اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسپاٹ بائنگ جو ہے وہ 2-3 مہینے کے لیے ہوتی ہے، وہ 2 سال کے لیے نہیں ہو جاتی. سو اس سے ایک تو ثابت ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اور ہمارے انرجی منسٹر جو ہیں ان کو انرجی کے بارے میں کچھ بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایک اکنامک کیوس ہے جو آپ نے بالکل درست طور کے اوپر جس کو مینشن کیا ہے پہلے، اصل عوام کا مطلب یہ 250 روپے کے اوپر جو ہے وہ تیل چلا گیا ہے، بجلی، کوکنگ آئل، ہر چیز دھواں ہی نکال دیا انہوں نے لوگوں کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی جب تک اس وقت تک تو سٹیبلٹی تھی، نہ ڈالر ہمارا اس طرح اوپر جا رہا تھا، فورن ریمیٹنسز ہماری بڑھ رہی تھی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، 55 لاکھ نوکریاں آپ نے 3.5 سال میں پیدا کر دی تھی، 6% پہ آپ کی گروتھ تھی. اچانک آپ نے ایک پولیٹیکل کرائسس کھڑا کر دیا، اس پولیٹیکل کرائسس سے آپ نے اکنامک کرائسس کھڑا کر دیا. سو آپ نے ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیا نہ چاہتے ہوئے بھی. اور اب آ کے ایک دن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسے بیہیو کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ان سے. JUI کہہ رہی ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو ایک چونچوں کا مربع جب آپ جوڑتے ہیں، جب آپ ایک بھانمتی کا کنبہ بنائیں گے اس طرح تو وہ کوئی مختلف رزلٹ نہیں ہو سکے گا. یہی ہوا جو انفارچونیٹلی. اچھا، یہ جو فواد صاحب کہتے ہیں کہ 2 سٹوریج جو ہے وہ ہم اپنے دور میں یہ چھوڑ کر گئے تھے، آپ لوگوں نے وہ کمپلیٹ ہی نہیں کیا، اگر وہ کیا ہوتا تو یہ کافی حد تک کرائسس پر اوور کم کر سکتے تھے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جو جب ہم چونکہ انرجی کی میٹنگز میں کافی مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا انفارمیشن میں، کچھ بھی یہ کر کے نہیں گئے تھے. انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے، اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر 1 روپیہ نہیں لگایا. سو اب آپ کا پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ ابھی بھی آپ دیکھیں، اب بجلی آپ بنا رہے ہیں امپورٹڈ فیول سے، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ امپورٹڈ فیول لے سکیں. سائیوال کے اندر انہوں نے کارخانہ لگا دیا امپورٹڈ کوئلے کے اوپر. آپ کوئلہ امپورٹ کریں، کراچی میں وہ اترے گا، وہاں سے اسپیشل ٹرین چلے گی، وہ کوئلہ کراچی پہنچے گا. ساری ایک تو انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا. سائیوال جو ہے کہ ایگریکلچر سٹی تھا اس کا پورا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد اب وہ بھی بند ہوا ہے کیونکہ امپورٹڈ کوئلہ مہنگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو لگائیں گے، لوکل کے اوپر کریں گے. جو انہوں نے وہاں پہ لگایا صحرا کے اندر قائد اعظم سولر پارک بنایا، اربوں روپیہ لگا کے جب لگا لیا تو بعد میں پتہ چلا کہ جو سولر ہوتا ہے وہ صحرا میں نہیں کام کرتا کیونکہ بہت گرمی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سولر افیکٹو نہیں ہے. اربوں روپیہ ہم نے وہاں خرچ کر دیا، وہ سولر پلانٹ ہی پورا بیٹھ گیا. اتنی ill planning. سر آپ کہہ رہے ہیں انرجی کی میٹنگز میں آپ بیٹھتے رہے، یہ آج پرائم منسٹر نے پھر کہا کہ حویلی بہادر شاہ کا ہم 1 ٹربائن لگا گئے تھے، انہوں نے دوسرے پہ سرے سے کوئی کام نہیں کیا، وہ اس پر بھی بلیم کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ؟ دیکھیں اس کے اوپر تو آج حماد اظہر نے پوری جو ہے پریس کانفرنس کی، آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے آ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ 20 پلانٹس بند ہیں. اس نے حماد نے کہا کہ مجھے لسٹ دے دیں کون سے 20 پلانٹس بند ہیں. اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو انرجی کی جس طرح سے اسپاٹ فکسنگ نہیں کی، اس کا جواب آیا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر 1-2 باتیں کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کیا. تو سمپل سوال پوچھنے کا یہ ہے نا کہ جب پچھلی حکومت تھی تو یہ بحران کیوں نہیں تھے؟ یہاں تو دیکھیں نا ہمارے ہوتے ہوئے اتنا بڑا لوڈ شیڈنگ کا بحران آتا
تو پھر آپ جسٹیفائڈ ہوتے سوال کرنے میں جی آپ کا بحران ہے، آپ کیوں نہیں اس میں سر مگر اس میں وہ ایک بات کہتے ہیں نا، اگر پچھلی گورنمنٹ کی کارکردگی آپ نے چیک کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے کر گئے تھے، آئی ایم ایف کے حوالے کر کے بھی ان کے معاہدے بھی پورے نہیں کر رہے تھے، تو دونوں طرف سے نقصان پہنچا رہے تھے. تو عادل 2 سال سے ہم آئی ایم ایف میں تھے نا، آئی ایم ایف کو ان کے لیے کوئی آسمان سے تو نہیں اترا تھا. آئی ایم ایف میں تو ہم گئے ہوئے ہیں 2018 میں گورنمنٹ آئی، 2019 میں ہم آئی ایم میں چلے گئے تھے. تو جو 2 سال ہم آئی ایم ایف میں تھے، تو مجھے آپ بتائیے آئی ایم ایف کا ہم سے کو بہت خصوصی رشتہ تھا کہ وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا جو ان سے کری جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آئی ایم ایف ان کو نچوڑ کیوں رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں انہوں نے کبھی اس طرح سے کہا. کیوں نچوڑ رہا ہے؟ ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیوں یہ ان پہ اتنا برڈن کیسے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں کنڈیشن سے معاہدے ہیں جس کو پورا کرنا ہے. دیکھو نا، یہ اب سوچنے کی بات ہے. اس میں ایک تو جو ڈاکٹر شیری مزاری ہیں، ان کا تو ایک فرم بلیف ہے کہ پاکستان کو جان بوجھ کے ایک اکنامک بینکرپسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو گھٹنوں پہ لا کے ایک کمپرومائز کرائے جا سکے بڑی اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر. یہ ان کا ایک ماننا ہے اور وہ اس کے اوپر بڑا لکھ بھی چکی ہیں، وہ اس کے اوپر بات بھی کرتی ہیں. اور بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے اس کو یہ شک ہے کہ پاکستان کو جان بوجھ کے اکنامکلی کرپل کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے کرے. مثال کے طور کے اوپر ادروائز تو دیکھو نا بڑا آسان تھا. مثلا جو تیل کی قیمت ہم نے سستی کی تھی، بجلی کی قیمت ہم نے سستی کی تھی. ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے آ کے 120 ارب روپے کی سبسڈی جون تک ہم نے کہا 120 ارب روپے ہم اپنے پاس سے دے دیں گے. اس کے بعد ہم روس سے تیل لیں گے 30% سستا، اور اس سے ہم بجلی کی یہ جو ہم نے کمی کی ہے یہ ہم کنٹینیو کریں گے. انہوں نے آ کے روس سے تیل لینے سے انکار کر دیا پہلے. پھر ان کو جب بہت اب خیال آیا ہے تو اب 4 دن پہلے اے آر وائی پہ ہی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ریفائنریز کو اور باقیوں کو لکھا ہے کہ ذرا پتہ کریں کہ ہم کیسے جو ہے وہ تیل لے سکتے ہیں. سو ان کا یا تو ان کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے، یا تو لیکن فواد صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے نا کہ جب حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں تو آپ ایک ہاتھ سے 120 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں تو دوسری ہاتھ سے پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی تو آپ کو سامنا ہوتا ہے نا. پھر وہ پیسہ کسی نہ کسی فارم میں ادھر آپ عوام کو سبسڈی دیتے ہیں، دوسری طرف عوام سے ہی پھر آپ کو یا لونز لے کے یا ڈیٹ لے کے ان چیزوں کو پورا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں، جب آپ میں ایک اور روس والا سوال بھی رکھ دوں پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ روس سے آپ لیتے تو اس کی فیزیبلٹی کیا تھی؟ کیا ہماری ریفائنریز اس پر کام کر سکتی تھی؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے، ہم اس پہ ہوم ورک کر چکے تھے کہ کیا اس کو ہم یوز کر سکتے تھے؟ پہلا دوسرا سوال کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. وہ تو ریفائنریز نے جواب دے دیا نا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ہمیں دے دیں. جو پہلا آپ کا جو سوال تھا کہ سبسڈی اگر آپ دیتے ہیں تو پھر ہاں دیکھیے بات یہ ہے پوری دنیا میں حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ سبسڈی دیں گے تو اس سے آپ کی گروتھ بڑھے گی. ہمارا ماڈل جو تھا، عمران خان نے جو ہمیشہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ویلتھ جنریشن کو پرائرٹی دینی ہے، یعنی دولت بڑھے، ہمیں ایسے پیسہ لگانا ہے حکومت کا کہ اس کے نتیجے میں پیسے بڑھے یعنی گروتھ بڑھے. ہم نے کنسٹرکشن کو سبسڈی دی، ہم نے اس کے بعد آپ کے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی، ایکسپورٹس تھی، ہم نے ان کو سبسڈی دی. اور سب سے بڑی سبسڈی ہم نے کیا ان کو دی؟ ہم نے ان کو ایندھن سستا کر کے دیا. جب ایندھن سستا ہوتا ہے تو پھر فیکٹریاں چلتی ہیں، جب فیکٹریاں چلتی ہیں آپ کا پیداوار بڑھتی ہے، ویلتھ جنریشن ہوتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں. ٹھیک، میں ذرا ٹورڈز ویری اینڈ بیکاز اب ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے. یہ جو کل راولپنڈی سے پریڈ گراؤنڈ سے ریلی کی قیادت کریں گے خان صاحب، اس کے بارے میں ذرا اب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جلسہ بھی ہے پریڈ گراؤنڈ میں یا صرف ریلی ہے آپ لوگوں کی؟ یہ ذرا مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں. نہیں، اس میں یہ ریلی بھی ہوگی، خان صاحب بھی جو ہے وہ آئیں گے. اس میں یہ ایک ریلی کی قیادت بھی جو ہے وہ عمران خان کریں گے اور وہ پریڈ گراؤنڈ میں آئیں گے اور انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. لوگوں نے تو جلسے تو پی ٹی آئی کے ہمیشہ بہت بڑے ہوئے ہیں اور یہ تو ایک ایسے معاملے کے اوپر ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیے اپنی جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں. تو فوکس کیا ہوگا آپ کا؟ مہنگائی فوکس ہوگا یا سازش کا بیانیہ؟ دونوں میں سے کس چیز؟ دونوں ہی فوکس ہیں. کیونکہ دیکھو نا عادل، ہوا یہ کہ سری لنکا میں اکنامک کرائسس پہلے آیا، اس کے نتیجے میں پولیٹیکل کرائسس آیا. ہمارے ملک میں انہوں نے بیٹھے بٹھائے ایک پولیٹیکل کرائسس نازل کر دیا جس کی وجہ سے اکنامک کرائسس آ گیا. تو یہ دونوں آپس میں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں دونوں معاملے. اگر آپ کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی، آپ کا یہاں پہ اکانومی جو تھی اس میں
तगड़ा होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये जो पोलियो के खतरों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है, इस पर कान ना धरें, अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उनको महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान उन 1-2 मुल्कों में रह गया है जहां पर यह अभी भी मसला है, बाकी दुनिया ने इससे निजात हासिल कर ली है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम एक और इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात करेंगे, उसको जरा ये जो सियासी माहौल है हमारे अंदर, इसको कंक्लूड करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उस पर नजर डालें तो हमें एक उसके अंदर पैगाम मिलता है। ये कानूनी मसला था, ये आईनी मसला था, लेकिन जिस तरह का फैसला सामने आया उससे ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी सियासी जमातों को यह कहा गया कि आप अपने मामलात में खुद से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश किया करें, अपने मामलात को अदालतों में ना लाया करें, क्योंकि उसके बाद अदालतें जब फैसले करती हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती हैं, तो फिर किसी एक फरीक को उससे जो है तशफ़ी होती है और दूसरे फरीक को उससे इख्तिलाफ होता है। ये तो एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। मामला पाकिस्तान की सियासत का जो है वो इसी तरह चल रहा है। हमारी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से जमहूरियत होनी चाहिए, ताकि जमहूरी मामलात चलाने में भी आसानी हो। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर नजर डालें तो हम रोज़े अव्वल से देख रहे हैं कि जब से सियासी जमातें मारज वजूद में आई या सियासी जमातों को इक़्तिदार मिला, क्योंकि यहाँ पर डिक्टेटरशिप भी रही आधा टाइम और यहाँ पर जो है वो सिविलियन जो गवर्नमेंट्स थी वो भी रही, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट्स के अंदर भी मरकज़ निगाह सियासी जमात का लीडर ही रहा। और सियासी जमात के लीडर के जाने के बाद पार्टीज तकसीम भी हुई, पार्टीज में इख्तिलाफात भी हुए, ग्रोहबंदी भी हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि पार्टियां कमजोर भी हुई। दूसरी वजह यह भी थी क्योंकि तमाम मामला शख्सियात के गिर्द घूमता था, सियासी क़यादतों के गिर्द घूमता था, और तो जो पैरेलल या एक रिप्लेसमेंट क्रिएट की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर, कोई बैकअप और फॉलो अप नहीं बन सका। भुट्टो साहब के वाक़े के बाद पीपल्स पार्टी ज़ाहिर उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी जिन्होंने पार्टी को जो है वो देखा, लेकिन फिर भी पार्टी तकसीम हुई और उसके बाद हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ही गिर्द घूमती थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज एक बड़ी जमात के तौर पे सामने आई। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जमात ने भी पंजाब में मकबूलियत हासिल की, फिर मुल्क गिर, लेकिन सारा का सारा मामला एक शख्सियत यानी कि नवाज शरीफ साहब के जो है गिर्द घूमता था, जिसको हम विरासती सियासत, मौरूसी सियासत भी कहते हैं और कहते आ रहे हैं। एक तीसरी कुव्वत के तौर पर बड़ी जमातों का मैं इस वक्त तस्करा कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ सामने आई, और तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने भी एक प्रोसेस, एक स्ट्रगल करके जमात बनाई, और लेकिन जमात में आज भी इमरान खान साहब के बाद हमें कोई ऐसा शख्स नहीं दिखता कि जो जमात को मुत्तहिद रख सके। और तंजीम साजी ना होने की वजह से सियासी जमातों के अंदर हमें यह दिखाई देता है कि इन लीडर्स के बाद पॉलिटिकल पार्टीज उस तरीके से मजबूत नहीं रहती या रहेंगी जिस तरीके से इन शख्सियात की मौजूदगी में रहती हैं। और ये आप अक्सर सुनते होंगे कि फर्द वाहिद जो है वो पार्टी के अंदर डोमिनेट कर रहे होते हैं। एक किताब का मैं हवाला देना चाहूंगा, क्योंकि जब इस तमाम मामले का आप बगौर जायजा लेते हैं तो आपके सामने एक बहुत दिलचस्प पहलू आता है। किताब है द मिथ ऑफ स्ट्रांग लीडर। ये इंतहाई दिलचस्प किताब है और ये इस सवाल का जवाब देती है कि क्यों बहादुर और करिश्माती जो शख्सियात होती हैं उनका जो है, उनकी क़यादत का होना ही किसी कौम की किस्मत बदलने के लिए काफी नहीं होता। बावजूद इसके कि आम लोग ये तासुर करते हैं कि जी मजबूत क़यादत, एक मजबूत लीडरशिप जो है अगर वो होगी तो हम अपने मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। लेकिन ये किताब जो इस बारे में बात करती है वो कहती है तफसील से कि ऐसे ताकतवर अफराद के हुसूल की जो इक़्तिदार की कहानी है वो बड़ी दिलचस्प होती है। उसमें इस बात का जायजा लिया गया है कि जब ऐसे लोग इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं तो उसके बैनुल अक़वामी सतह पर क्या असरात होते हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि लोगों को अगर मुतलकुल अन्नान निज़ाम या अथॉरिटेरियनिज्म और जमहूरियत में ऑप्शन दिया जाए तो मोस्टली लोग जो है वो डेमोक्रेसी को ही सिलेक्ट करेंगे, मगर निजाम कोई भी हो अमली तौर पर अवाम मजबूत लीडर को तरजीह देते हैं। और उसकी बड़ी वजह मीडिया है जो कि किसी एक लीडर को फोकस करता है और फोकस करके उसकी जो दीगर अफराद हैं, दीगर अफराद के किरदार पर पर्दा डाल देता है जो कि कामयाब हुकूमत चलाने के पीछे कलीदी किरदार अदा करते हैं। मतलब मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह भी दे सकता हूं कि हमारे यहां जमातें जब सक्सेस लेती हैं, जब कामयाबी हासिल करती हैं तो उसका सेहरा या आसिफ अली जरदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को या फिर इमरान खान साहब को जाता है, और उनके पैरेलल या उनके साथ जो उनकी कैबिनेट, उनके वजीर या जो दिन रात और लोग काम कर रहे होते हैं वो आपको ऊपर उस तरह नजर नहीं आते
یا ان کا کردار یا ان کی شخصیت جو ہے وہ اس طرح زیر بحث نہیں آتی جس طرح سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے ہوتی ہے. اور یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری. میاں صاحب ان کو کہا جاتا ہے یہ پھر آئیں گے, دوبارہ آئیں گے. خان صاحب کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر خان صاحب ہی ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا. ایک باری پھر شیر کا نعرہ لگتا ہے, ایک بار پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ کپتان جو ہیں وہ ملک کی کپتانی کریں گے. اب جس سے یہ تاثر اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہی سارا کچھ کر رہا ہے, ایک شخص کے گرد ہی سب کچھ گھوم رہا ہے اور اسی شخص کی وجہ سے نظام چل رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھی قیادت کے حوالے سے عمومی تصور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مؤثر لیڈرشپ کے لیے کن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کتاب میں جو مصنف ہیں آرچی براؤن, انہوں نے بہت مضبوط دلائل دے کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس غلط فہمی سے جتنا جلدی ممکن ہو چھٹکارا حاصل کیا جائے. کتاب کے 3 بنیادی تصورات ہیں. ایک مؤثر سیاسی رہنما کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ غلط فہمی اور الجھاؤ کا شکار ہے. مصنف کا یہ خیال ہے کہ اسٹرانگ لیڈرشپ کے بارے میں ایک سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں عاجزی ہو اور وہ سب کو سننے کے لیے تیار ہو. مؤثر لیڈر وہ لوگ بنتے ہیں جو قیادت کے شراکتی تصور یعنی وہ پارٹنرشپ پہ بلیو کرتے ہوں اور اجتماعی اور شراکتی سوچ کو اہمیت دیتے ہوں, جہاں پر دوسرے کے اوپینین کو بھی لیا جائے اور اس کو امپورٹنس دی جائے. ان تصورات کو مصنف نے مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ کیوں مضبوط اور پاپولر لیڈرز کی طاقت کو محدود کرنے کے لیے جمہوری نظام رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو مضبوط اور پاپولر لیڈر ایسے فیصلے بھی کر سکتا ہے جو کسی ملک کے اندر انتشار اور تقسیم کی بنیاد بن سکتے ہیں. امریکہ میں صدر کے اختیارات پر چیک رکھنے کے لیے ایک پورا ڈی سینٹرلائز سسٹم موجود ہے جس میں کانگریس, وائٹ ہاؤس سٹاف, 50 ریاستوں کو سیاسی طاقت میں حصہ دیا گیا. ایک کامیاب جمہوری معاشرے میں حکومت ایک اتحاد کی طرح کام کرتی ہے جہاں مختلف نظریات, خیالات اور پس منظر کے لوگ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایسے حل پر پہنچتے ہیں جو کہ اکثریت کو قابل قبول ہو. اس لیے مؤثر لیڈر وہی ثابت ہوتا ہے جو دوسری سیاسی قیادت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو اور ان کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کتاب میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعض اوقات معاشی حالات, جنگوں اور سیاسی رجحانات میں بھی مضبوط کرشماتی لیڈرز کو جنم دیتے ہیں یہ حالات, کیونکہ حالات کی وجہ سے مایوس لوگ ایسے کرشماتی رہنماؤں کے پیچھے چلتے ہیں جو پیچیدہ معاملات سادہ اور فوری حل پیش کرتے ہیں جن کے پاس پرماننٹ کوئی سولوشن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہٹلر جو کہ ایک کرشماتی مقرر تھا لیکن پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست اور معاشی مایوسیوں نے اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا جس کی قیمت بعد میں جرمن قوم کو ادا کرنی پڑی. سابق برطانوی وزیر اعظم کا معاملہ ٹونی بلیئر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ عراق جنگ میں شرکت ان کا ذاتی فیصلہ تھا جس کا نتیجہ کئی بے گناہ لوگوں کی جانوں کی صورت میں نکلا. آج پاکستان بھی ایسے دوراہے پر ہے جہاں پر پیچیدہ معاشی اور سیاسی مسائل ہیں. اس کے حل کے لیے ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلنے پر بلیو کرتی ہو اور تقسیم کے بجائے تنظیم اور اتحاد پر یقین رکھے. پاکستان کو بھی جو ہے وہ ان حالات کا سامنا ہے اور سیاسی قیادت کو بھی جو ہے بہت سمجھداری سے فیصلے کرنا ہوں گے اور جو معاملات اتفاق رائے یا ڈائیلاگ کے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ معاملات سڑکوں پر لڑائی جھگڑے سے نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان کو معاشی مسائل کا بھی سامنا ہے, سیاسی بحران کا بھی سامنا ہے اور ضد اور انا کے بجائے تمام لوگوں کو بیٹھ کر اس کا مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.